आर्मी चीफ जनरल आसिम और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब दोनों वहाँ पे थे और दोनों ने बड़ी खुल के बातें की और बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें की। पहले आर्मी चीफ जब बोले तो उन्होंने बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर कर दी। एक तो उन्होंने कहा कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। फिर उन्हें TTP को खारिज का तय हो गया हुआ कि खारजी उनको कहना है कि उनका इन लोगों को तो हम हर लिहाज से टकरेंगे और किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फिर उन्होंने ये बताया कि एहतजाज पे भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा एहतजाज हर कोई ज़रूर करे लेकिन पुरतशद्दुद नहीं होना चाहिए। और आप जानते हैं कि एहतजाज की बातें इस वक्त बड़े ज़ोर शोर से PTI की तरफ से हो रही हैं। ख़ास तौर पे जो 5 अगस्त को स्वाबी का जलसा था उसमें जो सख्त ज़बान इस्तेमाल हुई थी, तो उसके बाद अब एक मोमेंटम सा बन रहा है कि शायद अब PTI भरपूर तरीके से आए सड़कों पे। और 9 मई अभी भी लाल लकीर है, उसकी आज भी बात हुई जब वज़ीर आज़म ने वहाँ बातें की। लेकिन इंपॉर्टेंट बातें 2-3 जो मैं पहले करना चाहता हूँ जो आर्मी चीफ ने की। एक तो उन्होंने TTP वालों को एड्रेस करते हुए कहा कि अल्लाह ताला का फरमान है कि दीन में जबर नहीं है। फिर आर्मी का एक बड़ा परसिस्टेंट स्टांस आ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्मगलर्स की फंडिंग हो रही है। उन ग्रोहों को बलूचिस्तान और KP से जो स्मगलिंग हो रही है उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसको पुष्पनाही कर रहे हैं माफिया, इसको भी हम टकरेंगे। लेकिन एक चीज़ उन्होंने बात की, उन्होंने कहा इस पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज़्यादा अहम है। ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप बात करते हैं तो लोगों का ख्याल है कि शायद इस वक्त अभी भी कई लोग इंस्टीट्यूशंस की तरह नहीं एक अपने अपने ऑफिस की सोच रहे हैं। आज का मेरे ख्याल में बयानिया बड़ा क्लियर आ गया है फ़ौज की तरफ से कि ना तो तशद्दुद वाली कोई एजिटेशंस काबिल कबूल हैं, ना ये दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ या उनके सपोर्टर्स काबिल कबूल हैं, और ये कि ज़ात से आगे की अब बात है, पाकिस्तान की बात होगी। तो फिर ऐसे मौक़ों पर बड़े बड़े फ़ैसले भी लिए जाते हैं। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो शायद हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, जब उन्होंने कहा कि रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक़, शाम और लीबिया से पूछो। ये सारे मुल्क बड़े अच्छे चलते थे, फिर हमने देखा वहाँ की फ़ौजें टूटी, वहाँ की हुकूमतें टूटी, आज वो वेस्टलैंड बन गए। होमलैंड थे किसी ज़माने में, अब वेस्टलैंड है, वहाँ ग्रोह चल रहे हैं सब कुछ। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट था और मैसेजिंग बड़ी क्लियर थी कि अब 9 मई के ऊपर फिर वज़ीर आज़म ने बातें की, वो भी मैं आपको अभी सुनाता हूँ। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने बार बार इस चीज़ पर बड़ा स्ट्रेस किया कि हम और फ़ौज और गवर्नमेंट एक पेज पे हैं और मिल के काम कर रहे हैं। और बल्कि आप सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान को आज कौमी यकजहती, इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है। शायद वो पहले कभी नहीं थी कि सपा सलार पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में सियासी हुकूमत जो हमारा जो इश्तराक है वो यकीनन एक काबिल दीद है। सोशल मीडिया पर जो झूठ बोला जाता है, हकायक को मस्ख किया जाता है, गाली गलोच का बाजार गर्म है। यहाँ पर बैठे ये सपा सलार फौजी अफसरान जिनके इदारों ने, जवानों ने इस मुल्क की दफा के लिए कुर्बान हो गए, उनको आज सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बेहुरमती की जा रही है। 9 मई का वाकया आपके सामने है, उससे ज्यादा दिलखराश वाकया पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हुआ। हमने 50 अरब रुपए अपने तरक्याती कामों में से काट कर 3 महीने के लिए उनके लिए हमने 50 अरब रुपए की खती रकम, ताकि उनके ऊपर बोझ ना पड़े। 200 से लेके 500 यूनिट तक भी जो घरेलू सार्फिन हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ है। आज कल रात भी मेरी आसिफ जरदारी साहब से बात हुई इसी मौजू के ऊपर। हमारी जो कोलिशन हुकूमत है, सपा सलार को सब आपस में मुशावरत हो रही है कि ये काफ़ी नहीं है। 2018 के बाद अवामी खिदमत की कोई पजीराई नहीं, ये काफ़ी नहीं है, मुझे दोहराते रहना चाहिए। तमाम अमूर के ऊपर ये हमारी सियासी हुकूमत और हमारे इदारे सपा सलार पूरी तरह यकसू हैं, यकजां दो कालिब की तरह। दूसरा इमरान खान साहब ने आज जब बात की जर्नलिस्टों से जो उनकी होती है कोर्ट में, जो जाते हैं हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स, तो उनसे उन्होंने कहा कि जेल से पेशगोई कर रहा हूँ कि हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। हुकूमत दलदल में फंसती जा रही है, मेरे पास बहुत वक्त है, इनके पास वक्त ख़त्म हो रहा है, ये बेवकूफ़ है, इन्हें समझ नहीं आ रही। और फिर बाद में कहा कि हुकूमत में मौजूद रेलू कटे जो हैं वो फ़ौज को हुकूमत PTI से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इनको ख़त्म करें। मैं कोई डील नहीं कर रहा, डील वो करता है जो जुर्म करता है।
اور یہ غلط تاثر ہے کہ میں نے غیر مشروط معافی مانگی ہے. دیکھیے یہ سچویشن ہو کیا رہی ہے. روف ہمارے ساتھ موجود ہیں, روف کلاسا صاحب, خاور گھومن, اور میاں علامت طاہر اشرفی صاحب سے بات کریں گے. جو کانفرنس کی اور بھی سنا کچھ باتیں ہوئی تھیں وہاں, بڑا کلیئر میسج آ گیا کہ گورنمنٹ اور فوج بالکل ایک پیج پہ ہیں. بڑا کلیئر میسج, اور یہاں تک بتایا کہ ایون جو اب یہ بجلی کے بلوں کی بات ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جو سی سبسڈیز پہ ہو رہی ہے, اس میں بھی آرمی چیف خود اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان میٹنگز کے اندر سب کچھ. اور اس موقع پہ جتنا ہمیں ہارڈ لائنز دونوں طرف سے اب ہو گئی ہیں, اور یہ اب میسیجنگ, اب پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن ہے سوائے اس کے کہ وہ کم از کم پولیٹیکل پارٹی سے ہی اپنی گفتگو شروع کرے؟ بالکل آئزولیٹ نہیں ہوتا جا رہا کام. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, بڑا اہم ہے میرا خیال, اس پہ بات ہونی چاہیے. ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے موڈز جو ہے نا وہ سوئنگ ہوتے رہتے ہیں, اکثر ہم سنتے رہتے ہیں. میرا خیال اب ہمیں اس کا یوز ٹو ہو جانا چاہیے کہ ایک ہفتے میں وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گے جناب منیر صاحب کے بارے میں, فوج کے بارے میں, ان کے ساتھ بیٹھنے کے بارے میں, لوگوں کو بلیم کریں گے فلاں لوگ جو ہیں وہ ہماری غلط فہمیاں کر رہے ہیں, فوج ہماری ہے اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں اگر آ گیا تو میں بدلہ نہیں لوں گا, کسی کو نہیں ہٹاؤں گا. بڑی اچھی میسیجنگ بھی کرتے, ابھی بھی کی تھی ریسنٹلی انہوں نے, آپ نے 2-1 ہفتے پہلے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو ایک سیاستدان ہوتا ہے, کیونکہ خان صاحب کے جو ان کا جو فین کلب ہے ان کو سیاستدان نہیں سمجھتا, اسے آگے سمجھتا ہے, وہ کچھ عرصے کے لیے نا خاموشی سے پھر بیٹھ کے ویٹ کرتا ہے کہ میں نے کوئی میسیجنگ اگر کی ہے, اگلی پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے. چلو انہیں ٹائم دیں, ہفتہ دیں, مہینہ دیں, کوئی 15 دن دیں, کہ ذرا سوچ لیں کہ عمران خان صاحب کی اوپینین رائے میں ذرا چینج آ رہی ہے, وہ تھوڑی سافٹ کر رہے ہیں, وہ کوئی تھوڑی بات چیت کرنا چاہتے ہیں, وہ مسئلہ کا حل کیا جائے. سب لوگ پروسیسنگ کا ٹائم تو دینا ہوتا ہے نا, کہ مطلب آپ کی میری خدا نہ خاصا کوئی دشمنی ہے, اگر کوئی آپ میرے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں, مجھے ٹائم تو لگے گا نا, شک ہوگا کہ یار مالک صاحب اچانک میرے لیے اتنا پیار کہاں سے آ گیا, تھوڑا شک شکوک, مجھے 10-15 دن تو دینا. خان صاحب کا منیمم جو ٹائم پیریڈ ہے نا سر, وہ 24 گھنٹے ہے, وہ چپ رہ سکتے ہیں. بہت زیادہ اگر کوئی ہو جائے تو وہ 48 گھنٹے کر لیتے ہیں, 48 کے بعد اگلا گھنٹہ وہ نہیں ہونے دیتے. اب سیم یہی چیزیں پچھلے ہفتے انہوں نے کی, اور جس کو ہم سب لوگوں نے, آپ نے سب نے ہم نے اپریشیٹ کیا کہ چلیں نا بات چیت ہونی چاہیے, ساری چیزیں ہونی چاہیے. آج انہوں نے پھر, وہ کل بھی آپ نے گفتگو سنی ہوگی, آج بھی آپ نے سنی ہوگی, پھر وہ اس پہ سخت وہ چیزوں پہ چلے گئے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں 2 مہینے میں حکومت چلی جائے گی. آپ کو اگر یاد ہے دھرنا تھا یہاں پہ, جب ان کے ساتھ فوج بھی کھڑی تھی, جنرل ظہیر اسلام بھی کھڑا تھا, ISI بھی تھی, پورا GHQ بھی تھا, میڈیا بھی تھا, چودھری بھی تھے, ملک بھی تھے, خان سارے تھے. خان صاحب نے یاد ہے کہ جناب کے خان, انہوں نے کہا تھا نواز شریف استعفیٰ دے دیں, امپائر کی انگلی کھڑے ہونے والی ہے, یہ 2014 میں کہا تھا. آپ کو یاد ہے سر, یہی ہم نے سارے لائیو چیزیں دیکھی ہوتی ہیں, اور وہ کھڑی نہیں ہوئی تھی امپائر کی انگلی. سم ٹائم ہر پولیٹیکل لیڈر کرتا ہے, یہ زرداری صاحب بھی کرتے تھے, نواز شریف صاحب بھی کرتے تھے. اپنے ورکر کو ہوپ دینی ہوتی ہے, امید دینی ہوتی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ جناب کہ یہ تو 4-5 سال ہیں, ہم کیا کریں گے. آپ نے اپنے ورکر کو تھوڑا سا اس کے ساتھ رکھنا. سو خان صاحب کا یہ کہنا کہ 2 مہینے میں حکومت ختم ہو جائے گی, تو مجھے تو ایسی کوئی چیز, میرا نہیں خیال ہے کہ اس IMF کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے. آپ کا پولیٹیکل پروسیس وہاں پہ, آپ بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آرمی کے ساتھ آپ کی بات چیت نہیں ہو رہی, آپ ان سے معافی مانگنے کو تیار نہیں, الٹا آپ ان کو کہہ رہے ہیں وہ معافی مانگے, آپ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کو معافی مانگنی. ڈیڈ لاک تو ہے, جو چینج آنی ہے لانی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ آرمی نے لانی ہے. آپ آرمی کے ذریعے چینج چاہتے ہیں, پولیٹیشین سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے, آپ کہتے اصل پاور وہاں پہ ہے. اگر خان صاحب نے یہ اسٹیبلشمنٹ کو یا اس کو انہوں نے بیٹ کرنا ہے, اس کا ایک ہی حل تھا جو ہم سب کہتے ہیں کہ پھر آپ سیاستدانوں سے بات کریں, آپ پھر چھوڑ دیں, فوج کو انوائٹ کرنا چھوڑ دیں, پھر جناب اب عاصم منیر کو کہنا چھوڑ دیں کہ آپ مجھ سے بات کریں, میں اپنا نمائندہ مقرر کرتا ہوں, آپ اپنا نمائندہ مقرر کریں, بات سر آپ اس طرح کی باتیں کر کے آپ فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو, جناب عاصم منیر کو مزید ان کو مضبوط کرتے ہیں. اس سے وہ ویک نہیں ہوتے, وہ اس سے مضبوط ہوتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہماری مرضی, ہم ان سے بات کریں یا نہ کریں, پھر بال ان کے کورٹ میں ہے. اور جب وہ آپ کو جواب نہیں دیتے, آپ سے بات نہیں کرتے, آپ کا ورکر بھی چھوٹا سا ڈی مورلائز ہوتا ہے, آپ خود بھی ڈی مورلائز ہوتے ہیں, پھر آپ کو غصہ آتا ہے, اینگر آتا ہے, آپ پہلے سے بڑھ کے آ کے باتیں کرتے. سو ان کے پاس جو سلوشن تھا, آپ کے خیال 2 ماہ کی کوئی وجہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا دینا, جب ISI بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی, پھر میں رپیٹ کر, جنرل ظہیر اسلام کھڑے تھے, ادھر جنرل یہ رحیل کھڑے تھے, پورا میڈیا کھڑا تھا, تو حکومت نہیں ہٹ سکی تھی. سر یہ آپ کے سامنے کی بات ہے, میں کوئی ایسی باتیں نہیں بتا رہا جہاں پہ 2 ماہ گزر جائیں گے. 2 ماہ کی سوائے سے کہ آپ اپنے ورکرز کو چارج رکھتے ہیں, چلائی جاتے ہیں, اور ہوتا ہے اپوزیشن میں جب ہوں, آپ زیر اعتاب ہوں, تو آپ کچھ نہ کچھ تو آپ نے کرنا ہے. کوئی 2 ماہ میں ویسے کوئی خاص بات ہے؟ وائی 2 months, 3 ماہ کیوں نہیں, 4 ماہ کیوں نہیں؟ مالک صاحب آپ نے جو آپٹکس کی بات کی نا, اٹ واز اے فرسٹ ایور میٹنگ, پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب پرائم منسٹر صاحب بنے تو صحافیوں کو بلایا وہاں پہ, تو ایک سوال کے جواب میں نا جناب بائیو صاحب کی بڑی تعریفیں کرنا شروع ہو گئے.
میں نے کہا جی وہ آپ ان کو ایکسٹینشن تو نہیں دے دیں گے جتنی تعریفیں آپ کر رہے ہیں. پریس صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, تو تعریفیں کر رہے ہیں, ایکسٹینشن تو نہیں دے گا. نہیں وہ نہیں ایکسٹینشن نہیں لیں گے, وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایکسٹینشن ہوگی. اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا 2 ماہ کے بعد کچھ ہونے والا ہے؟ فرینکلی اسپیکنگ 8 جو فیب کے الیکشن ہوئے اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کا یہی خیال تھا, پارٹی ٹوٹ گئی ہے, بلہ آگے پیچھے ہو گیا ہے, لوگوں کو آپ کو پتہ فارم جمع نہیں کروانے دیے گئے. اس کے بعد پھر الیکشن ہوتا ہے, اور الیکشن کی شام کے بعد جب نتائج آتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے پھر لوگ نکلے, ووٹ ہو گیا. اب پاکستان کے اندر کوئی ایسا شخص جو تھوڑی بہت بھی سیاست کے ساتھ سمجھ بوجھ رکھتا ہے, کیا وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے کہ اس وقت جو حکومت موجود ہے پارلیمان کے اندر اس کے وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے؟ میں 2024 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. اکثر لوگ بات کرتے ہیں 2018 میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 100 سے وہ باتیں ٹھیک ہیں. میں پہلے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ 2 ماہ کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو بیکاز لوگوں کا خیال ہے کہ جب بھی اب 2 ماہ کی بات ہو رہی ہے, بالکل صحیح, کیونکہ 2 ماہ میں چیف جسٹس ریٹائر ہوں گے, نیا چیف جسٹس آئے گا. سوال کی طرف تو دیکھیں جو ورکنگ اب سٹرکچر بن گیا ہے امینڈمنٹ, اس کے بعد پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے بعد, اب چیف جسٹس کی وہ پاورز نہیں رہیں جو ایک زمانے میں ہوتی تھی. یہ بینچ بنا دیا, یہ بنا دیا, تاریخیں یہ کر دیں, وہ کر دیں. اب 3 سینئر موسٹ ججز ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اگر چیف جسٹس کے چینج ہونے پہ بھی نظریں ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ نہیں بالکل عمار صاحب, دیکھیں میں نے جو تھوڑا بہت سیکھا, آپ سینئرز ہیں, کہ پی ٹی آئی کی دور حکومت کے دوران نا 1 پیج بہت تھا, ایسے تھا کہ ہوا بھی درمیان سے نہیں گزر رہی تھی. پی ٹی آئی کی گورننس, آپ کا بھی مشہور زمانہ سوال, اکانومی کے برے حالات, مہنگائی, ادھر بزدار صاحب سائیں بزدار بیٹھے تھے, جو آپ کا پاپولیرٹی گراف تھا وہ نیچے سارے کا سارا گرا ہوا تھا. افواج پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ یا پاورز دیٹ بی, جو بھی آپ نے نام لینا ہے, دیکھیں وہ سیاستدانوں کے کیے کی گالی خود نہیں لیتے. ٹھیک. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہمارے کرو جن کو وہ لے کے آئے تھے, خاص طور پر محترم شہباز شریف صاحب, وہ پہلے پی ڈی ایم کا بھی انہوں نے تجربہ کیا, اس کے بعد ابھی بھی کچھ خیال تھا کہ کچھ چیزیں معاملات آگے چلیں گی. مجھے ایک سیکٹر بتا دیں کہ اس وقت پاکستان کا جو کہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے. جب لوگوں سے بات ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ یار ہمیں کچھ امید تھی کہ یہ کچھ کر پائیں گے. تو ایونچولی جب عمران خان سے وہ امیدیں یا یہ تھا کہ یار یہ کر دیں گے, حالات بدل دیں گے, یا گورننس کے اندر کچھ بہتری لے آئیں گے, وہ ادھر محمود خان پہ اٹک گئے, سائیں بزدار پہ اٹک گئے, یہاں پہ کچھ معاملات کے اوپر ان کی اپنی سے نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ سب کچھ کے باوجود آپ کی پاکستان کے اندر میجورٹی جو اکثریت ہے صبح سے لے کے رات تک بددعائیں دیتی ہے. تو یہ بددعائیں کس کو پڑتی ہیں؟ پرابلم یہ باتیں تو آپ کر لیں گے. مجھے 2 ماہ سمجھائیں, یہ 2 ماہ کی کوئی لاجک ہے؟ 2 ماہ کی لاجک سر بڑی سمپل سی, سادہ سی ہے. آج الیکشن کمیشن نے پٹیشن ڈال دی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی یہ آپ نے غلط کام کیا ہے. آج ہی محترم جو ہمارے سینئر پیونر جج ہیں جو کہ فیوچر کے چیف جسٹس بننے والے ہیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب, انہوں نے کیس کی ہیئرنگ کے دوران کو ٹیکس کا ایشو تھا, انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ آف پاکستان جو حکم دیتی ہے درآمد ہونا ہوتا ہے. تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ان پلے ہے کوئی بھام نہیں ہے, اکثریتی فیصلہ ہے. سپریم کورٹ نے الیکشن کرانے کا بھی حکم دیا تھا. سر وہ میری بات سنیں, وہ جو تھا جو ماضی کی آپ بات کرتے ہیں, وہ جسٹس بندیال, وہ آپ کو پتہ ہے 2-4 کا 5-2 کا فیصلہ یہی ججز صاحبان نے خود اب کہہ دیا تھا کہ جی یہ ریکیوز ہو گئے تھے سارا, اس کے اندر کنفیوژن تھی. اب کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تو میں تو یہ میرے خیال میں 2 ماہ بھی زیادہ ٹائم دے رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کو جو ہے میں محترم شہباز شریف صاحب کو, آپ کے خیال میں دیکھیں میں محترم شہباز شریف صاحب جو فیصلے ہوں گے اس کا فالو آؤٹ ہوگا. سر ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک وجہ بنتی ہے. مطلب عمران خان کی حکومت جب گئی تھی تو ملٹیپل فیکٹرز آ گئے تھے نا, مختلف ایشوز کے اوپر پالیسی میکنگ پہ فیصلہ, مطلب کہ آپ کے ڈفرینس آف اوپینین ہو گئے, آپ کی پرفارمنس آن گراؤنڈ بہتر نہیں ہو رہی تھی, آپ کی جو پاپولیرٹی تھی امنگ میڈیا, آئی ڈونٹ سی شہباز شریف صاحب مطلب